अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अफगान अमन मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान 17 साल से जारी अफगान जंग मुआहिदा तय पा गया है और पाकिस्तान ने इसे बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है और ये बड़ी कामयाबी है भी पाकिस्तान के एंड से। और 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज का अब इनखला भी मुमकिन हो पाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तालिबान अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर शामिल करने पर रज़ामंद होंगे या नहीं? फिर दूसरा सवाल यह भी है कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला मुमकिन हो पाएगा तो उसके बाद अमन की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात तो करा दिए हैं, इसके बाद पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को अहकामात जारी किए हैं कि कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल किया जाए, मगर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अदालती अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनकी वजारत जाती है तो जाए, लेकिन वो इमारतें अब मजीद नहीं तोड़वाएंगे। और कुछ ऐसे ख्यालात मेयर कराची और MQM के भी हैं और उन्होंने भी अदालती अहकामात मानने से इनकार किया है। इस तरह से सवाल ये पैदा होता है कि अगर कराची को असल हालत में लौटाया जाता है तो इसमें यकीनी तौर पर वक्त तो दरकार है ही, लेकिन अगर तमाम सरकर्दा जमातें भी एक पेज पर नहीं होंगी तो फिर कराची को असल हालत में किस तरह से हम देख पाएंगे। तो इसी नुक्ते पर भी हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। तो फिर चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले हमारे साथ हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो में, फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक पीर सादा साहब भी, और फिर हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब भी, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए अपने फिर डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले फिर इरशाद साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखती हूँ कि अगर अमेरिका की खिते से वापसी हो जाती है तो इसके बाद फिर पाकिस्तान का किरदार क्या होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर अमन क्या फिर यकीनी देख पाएंगे हम? देखिए, अमेरिका का इनखला जो है अफ़गानिस्तान से, पसपाई उसको कहें या वापसी कहें, वो तो यकीनी है। अब उसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या बहस मुबासा हो रहा है इस बात पर कि अमेरिका अचानक ना चला जाए और फिर एक खला पैदा हो, जिस तरह सोवियत यूनियन के जाने के बाद हुआ था। हालांकि वो मुआहदा भी हुआ लेकिन उसमें कोई यूनिटी या इत्तेफाक रहे कि हुकूमत कायम करने का मुआहदा नहीं हुआ, उसके नतीजे में खला पैदा हुआ और फिर वहाँ फसाद शुरू हो गया। तो अब अमेरिका का जाना तो ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। ये 18 माह की डेडलाइन जो सामने आ रही है, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। मेरा ख्याल है अमेरिका उससे कहीं पहले जाना चाहता है। ये नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, उससे आगे मुझे कोई डेट नज़र नहीं आ रही। अब इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश और ख्वाहिश ये है माजी के तजर्बा की बुनियाद पर कि नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका जब जाए तो उसको एक सेफ़ एग्ज़िट मिले, महफूज या बाइज़्ज़त पसपाई मिले, एक सुपर पावर शर्मिंदा हो के ना जाए। और उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई और वो इंडिया को आगे कर सकता है, कोई और शरारत शुरू हो सकती है। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान पर मलबा ना डाले कि जिस तरह वियतनाम का मलबा कंबोडिया पर, लाओस पर डाला गया था, इस तरह पाकिस्तान पर मलबा ना डाला जाए। और तीसरा यह है कि वहाँ ज़ाहिर बात है तामीर और तरक्की के लिए, वहाँ की फ़ौज को बरकरार रखने के लिए, हुकूमत को बरकरार रखने के लिए पैसा चाहिए। वो अमेरिका, यूरोप दे सकते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत होगी। एक फ्रेंडली यानी अफ़गान फ्रेंडली अमेरिका, अफ़गान फ्रेंडली यूरोप जो है वो इस खित्ते के लिए दरकार है। तो पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है इसमें कामयाबी हमें हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आप फरमाएगा, जब अमेरिका की वापसी होगी तो फिर आप क्या देखते हैं, खित्ते में अमन क्या वापस आ जाएगा? मेरे ख्याल में पहले तो बात यह है कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ और जिस चीज़ के ऊपर तालिबान इंसिस्ट कर रहे हैं, अमेरिका ने उनको एक अंडरस्टैंडिंग दी है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट तारीख जो है वो तय नहीं हुई। और ये जो 18 महीने की बात चल रही है, ये रैंड कॉरपोरेशन की एक स्टडी है, उसका हिस्सा है। मेरे ख्याल में अभी तक जो एग्जैक्ट डेट है वो कन्वे नहीं की गई और वो बता रहे हैं कि उनको ये बात बताई जाए। दूसरा ये है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि इन्हें क्लियरली अभी तक नहीं कहा तालिबान ने कि वो सीज फायर करेंगे, और उसकी बजाय वो जो कह रहे हैं वो ये है कि अमेरिका के ऊपर हमला नहीं होगा अफगानिस्तान से, और वो IS और अलकायदा की भी जिम्मेवारी लेते हैं
کہ افغانستان سے وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات جو وہ چاہ رہے ہیں امریکنز کہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت ہو. وہ کہہ رہے ہیں طالبان کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم ان سے بات کر لیں گے. تو میرے خیال میں ان باتوں کے اوپر ابھی بات چیت ہونی ہے اور فیصلہ ہونا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن اسی طرح جاتے ہیں اور طالبان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود بات کر لیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی نہ شروع ہو. ہماری امید ہے اور دعا بھی ہے کہ افغان جو ہے وہ بندوق رکھ کر صرف بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل نکالیں، اور اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا. پاکستان نے اپنا موقف کلیئر کیا ہے کہ ہم نے ان کو مذاکرات پہ بٹھایا ہے اور کوشش کی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو پاکستان کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ امریکہ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے بعد بھی امریکہ کو پاکستان جی شاہد لطیف صاحب آپ فرمائے گا، کیا طالبان افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل کرنے پر رضامند ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ معاملات اس طرح ان کے درمیان چھوڑیں گے اور جو ایک فریق ہے جو باہر سے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو طے کرانے میں مدد نہیں دیتا، تو پھر جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا. اور چونکہ وہاں پہ وار لارڈز والا سسٹم اور آپس میں ان کے تنازعات اور اتفاق نہ ہو پایا، تو پاکستان ہرگز یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ پاکستان نے بڑی محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے میں. پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور اگر آج ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا ہے تو وہ پاکستان نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہماری اولین ترین یہ کوشش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ پاکستان جو ایسے نکات جن کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشانات ہیں ان کو جلد از جلد طے کرانے کی کوشش کرے، تاکہ امریکنوں کے ہوتے ہوئے اور اسی طرح اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو دو بڑی پاورز ہیں چین اور روس، ان کے بھی یہ انٹرسٹ میں ہے، مفاد میں ہے کہ وہ اس خطے کو آئندہ کے لیے پھر سے ایک پراکسی وار کے لیے نہ حوالے کریں کسی کے، اور اس خطے میں دہشت گردی کے جو امکانات ہیں انہیں روکنے کے لیے افغانستان میں ایک امن لایا جائے. یہ ان کے بھی آپ کی طرف مفادات میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیا ٹیک ہے جب امریکی فوج کا انخلا ہو جاتا ہے اور پاکستان نے بھی مذاکرات کرا دیے، کامیاب ہو گیا، پھر معاملہ آ جاتا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ بالکل افہام و تفہیم سے نمٹ جائے گا اور امن ہوگا خطے میں؟ دیکھیں، اگر تو افغان حکومت میں اقتدار کی تقسیم کے مسئلے پر اگر تو طالبان کو بالغ حصہ، اکثریتی حصہ ملتا ہے، تو شاید پھر ہم تصادم کی اس مسئلے سے دوچار نہ ہوں، خریزی کے مسئلے سے، جو کہ افغانوں کی تاریخ کا حصہ بھی ہے. اور شاید اقتدار کے مسائل کسی غیر سیاسی انداز میں جب حل ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں تمام دنیا میں. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر امریکی یہاں سے باہر جانے پر تیار ہو گئے ہیں، واپس جانے پر، تو پھر وہ یقیناً میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ وہ پھر طالبان کو، ایک افغان طالبان کو ایک اکثریتی حصہ اقتدار میں دینے پر بھی کسی نہ کسی شکل میں رضامند ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاہدہ دو قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. تیسری بات، یہ جنگ بندی کا جو مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکیوں جو طالبان کی شرط تھی امریکی افواج کے انخلا کی، اگر وہ باتیں بالکل اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ زلمے خلیل زاد کی اور پومپیو کی دونوں کی بیانات میں بات آ گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ معاملات جنگ بندی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس قسم کے مخاصم جو دشمن فریق ہوتے ہیں، کہ پچھلے 16 سال سے تو دشمن فریق ہی تھے نا، تو ان کے درمیان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مذاکرات چل بھی رہے ہوتے ہیں تو دونوں اطراف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے
کچھ نہ کچھ کاروائیاں بالکل جاری ارشاد صاحب، پھر یقینی طور پر کوئی میکانزم تو سوچا ہی ہوگا نا کہ کس طرح سے اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلنا ہے اور پھر امن کو بحال کرنا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو دونوں فریق مراد ہے افغان گورنمنٹ اور طالبان کو سمجھنے کی ہے کہ امریکہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیا افغانستان کے عوام کو امن درکار ہے اور امن دینا ہے یا نہیں دینا، یہ دونوں نے سوچنا ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ کیا دونوں جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے افغانستان میں امن لا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کر کے، ایک فریق دوسرے کو ختم کر دے یا دوسرا فریق پہلے فریق کو ختم کر دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں ہے. طالبان یہ مت سوچیں کہ چونکہ امریکہ کو انہوں نے ایک بیرونی طاقت کو ناخن چنے چبوا دیے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ فتح کر سکتے ہیں، لیکن 3 لاکھ فوج جو افغانستان کی بن چکی ہے اس میں سے آپ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باغی ہو جائیں، وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں جن کا روزگار وابستہ ہو چکا ہے اس جنگ سے، جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، وہ آرام سے آپ کو حکومت کرنے نہیں دیں گے اور صورتحال وہی ہوگی جو 90 کے دہائی میں ہوئی تھی. یہی بات اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں کو سمجھنے کی ہے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کا امن عزیز ہے دونوں کو اور خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے مذاکرات کے ساتھ کچھ لور 2 کے اصول کے تحت، تو پھر ان کو میز پر بھی آنا چاہیے، مذاکرات بھی کرنے چاہیے، اور حصہ جو طے کرنا ہے اس کا اصول بھی وہی ہو جو دونوں دنیا، پوری مہذب دنیا میں ہے. وہ لڑائی سے نہیں ہوتا. آپ کوئی لویا جرگہ کے ذریعے طے کر لیں، حصہ رسیدی طے کر لیں، آپ الیکشن کے ذریعے طے کر لیں، یا کوئی بھی فارمولہ جس پر اتفاق ہو جائے. لیکن اب افغان عوام کا 40 سال بعد یہ حق ہے کہ ان کو امن ملے، ان کو ترقی ملے، ان کو خوشحالی ملے. یہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان اس میں جو ہے پورا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن 3 فریق اور بھی ہیں. اب صرف پاکستان، طالبان، امریکہ فریق نہیں ہے، ایران میں اس میں فریق ہے، سوویت یونین اس میں فریق ہے، اور انڈیا بھی وہاں اپنی سرمایہ کاری کی وجہ سے فریق بن چکا ہے. ان کو بھی راضی کرنا ہے کہ وہ کسی ایک فریق کو جو ہے وہ ان کی پشپناہی نہ کریں اور بدامنی میں حصہ دار نہ ہوں. تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جس کو حاصل نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، پاکستان نے فرسٹ سٹیپ تو لیا ہے اور مذاکرات تو کرانے میں پاکستان کامیاب ہو گیا. پاکستان کا فردر رول کب تک ہے؟ کیونکہ 18 ماہ کا وقت ہے فوجی انخلا کے لیے. فردر کیا سچویشن ہوگی؟ اسی پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کا اگر امن عزیز ہے تو پھر طالبان اور افغان حکومت دونوں کو ہی سوچنا ہوگا. تو 40 سال سے افغان جو ہے وہ افغانی یہی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر ہم دیکھیں گے کہ طالبان اور افغان حکومت دونوں ایک میز پر ہیں افغانستان میں امن کے لیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات جو خلیل زاد صاحب نے اپنے ٹویٹر میں بھی کہا ہے کہ طالبان کو افغان حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی. دراصل امریکہ کو جانے سے پہلے ان دونوں کو بٹھا کر ایک انٹرم گورنمنٹ جس میں ایگزیکٹلی طالبان کا کتنا حصہ ہوگا اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے افغان گورنمنٹ، کیونکہ ان میں تمام وہ ایلیمنٹس عناصر شامل ہے جو تقریباً اینٹی طالبان ہے. تو میرے خیال میں دونوں میں ایک بیلنس کے ساتھ حکومت بنا کے اور پھر جو ہے جو آئین ہے پرانا شاید اس کو امینڈ کر کے اور صدر کے اختیارات جو اس آئین میں تھے اس کو بھی ایڈجسٹ کر کے اور انتخابات کرا کے جانا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ اس طرح کا انٹرم گورنمنٹ نہیں بنائیں گے اور جیسے طالبان ابھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چلا جائے اور پھر ہم جو گورنمنٹ ہے اس سے بات کر لیں گے، تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بالکل ایک ریسیپی ہے وہاں پر دوبارہ ایک جنگ چھڑنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بٹھانا ہوگا، یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوگی. سوویت یونین بھی جب افغانستان سے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ
چھوڑا تھا اور وہی انٹرم گورنمنٹ کچھ عرصہ چلتی رہی، سکسیسفلی چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے، اور اگر اس کے اوپر ڈیفالٹ کرتے ہیں، کسی طریقے سے طالبان راضی نہیں ہوتے، پاکستان جو ہے ان کے ساتھ یہ انسسٹ کرتا رہا ہے کہ ان کو بات کرنی پڑے گی جلد یا بدیر. جی ہاں محمود شاہ صاحب، میرا خیال ہے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس نے انٹرم گورنمنٹ نہیں چھوڑی تھی اور اسی کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تھی. وہ تو اپنی حکومت جو تھی نجیب اللہ کی وہ چھوڑ کے گئے تھے، جس کے خلاف پھر سٹرگل شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں پھر انٹرم گورنمنٹ بعد میں بنی. نجیب اللہ جو ہے جی انٹرم گورنمنٹ بعد میں بنی تھی. انٹرم گورنمنٹ نجیب اللہ کی تھی، وہ ایکچولی انٹرم گورنمنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں جو قطر نجیب اللہ تو جانشین تھا، نجیب اللہ تو حفیظ اللہ امین کا جانشین تھا، رشین فورسز کا کٹ پتلی تھا. وہ بیٹھی. انٹرم گورنمنٹ بعد میں بنی تھی بین 7 فارمولے کے بعد، جس میں بٹھائے جو مجدی صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ بنی تھی. وہ پاکستان کی کوششوں سے بنی تھی، لیکن وہ بھی پھر ناکام ہو گئی کہ ان کی حکمت یار کی اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی جلال الدین ربانی کی اور وہ دوسرے جو تھے احمد شاہ مسعود. تو انٹرم گورنمنٹ نہیں بنی تھی. یہی جو اختلاف محمد خان جنیجو کا اور جنرل ضیاء الحق کا اختلاف تھا، وہ یہی تھا کہ انٹرم گورنمنٹ بنائے بغیر آپ معاہدے پر دستخط نہ کریں. جنیجو صاحب مان گئے، جس کے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی کو آپ انٹرم نہیں سمجھتے، لیکن اصل میں وہ بڑا کٹر کمیونسٹ نہیں تھا نجیب اللہ، اور ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھا. بٹ اینی وے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہاں پر تو بات بھی ہوئی تھی. جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ ان کو جانے نہیں دینا، اور اس وقت جو وزیر خارجہ تھا اس نے جا کے وہاں دستخط کیے، تو اس کے اوپر اختلاف بھی پیدا ہو گیا تھا. بہر صورت ابھی بھی یہی ایک چیز ہے سامنے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے. جی بڑی ایک دو بڑی اہم باتیں. دیکھیں یہ جو پچھلا موازنہ ہو رہا ہے اس صورتحال کا اس صورتحال سے 1% بھی تعلق نہیں ہے. یہ تو امریکہ کے ساتھ 16-17 سال کی جنگ آزادی کے بعد طالبان اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جن طالبان کو امریکہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. تاریخ کا بہت بڑا یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ انہی کے ساتھ مذاکرات کر کے افغانستان میں امن کی بات ہو رہی ہے. یہ تو مشابہت ہی نہیں ہے اس کے اندر. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ ایک غیر نمائندہ حکومت جس کا نام غنی کی حکومت ہے اس کو ایک 30 یا 40% حصہ دیتے ہیں تو یہ تو معاہدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. چوتھی بات ذرا میری سمجھ لیں، یہ جو امریکہ کی فورن پالیسی ہے اس وقت، یہ امریکہ کی روایتی فورن پالیسی کام نہیں کر رہی ہے، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا اس کیا کہتے ہیں ڈیفینس ہو یا ہوم لائن سیکیورٹی اور دوسرے محکمے ہوں. یہ تو خالصتاً ٹرمپ کا ذہن چل رہا ہے اس وقت. جس طرح اس کا ذہن سیریا میں شمالی کوریا میں چل رہا تھا وہ یہاں پہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق اب ہم نے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق ہی ہے. ذرا مجھے بات کر لینے دیں آخری. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کے ذہن اس طرف جا رہا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے پاس اصل میں جو میں بات کئی ٹیلی ویژن پروگراموں میں کہہ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ موجود ہی ہمارے پاس 18 مہینے ہیں، بلکہ اگلا سال تو الیکشن کا سال ہے. ٹرمپ بہت کمزور ہوگا تو جو معاہدہ اب ہو جائے وہی اگلے 18 مہینوں میں اس مطلب ابھی ہائی ٹائم آپ کو لگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ذرا ایک سیکنڈ اور دے دیں. اگر ان 18 مہینوں میں حکومت پاکستان اور طالبان فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد جو روایتی امریکی صدر ہوگا وہ ان ساری باتوں کا پابند نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیں افواج بھی، بیوروکریسی بھی اور پاکستان کے موجودہ حکمران بھی. جی شاہد لطیف صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان کے حالات ہیں گو ہم ان کو 90 کی دہائی میں جو حالات تھے اس سے کمپیئر کرنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت حالات ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں. بہت ساری فورسز اب اس وقت میدان میں ہیں. اس وقت گو ایسا نہیں تھا. مگر ایک جو چیز قدر مشترک ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو طالبان تھے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے تھے. وہ جو روس کے خلاف جنگ لڑی تھی، افغان مجاہدین جن کو آپ کہتے ہیں،
وہ فاتح کی صورت میں سامنے آئے تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہی افغانستان کے اصل مالک ہیں، اور جس کی وجہ سے بعد میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ بہت ساری گروپنگز تھی اور ان کے درمیان آپس میں صلح صفائی سے چیزیں طے نہ ہو پائیں، جس کی وجہ سے وہ خانہ جنگی کا افغانستان شکار ہو گیا۔ آج بھی تقریباً صورتحال ویسے ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، یعنی امریکہ جو ہے وہ 17 سال یہ کوشش کرتا رہا اور وہ ان کو جو ہے وہ ڈیفیٹ نہ کر پایا، ان کو شکست نہ دے پایا، لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو چیک کرنے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپس میں اس بات کا فیصلہ ابھی سے نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ چیز ان پر یہی وجہ ہے کہ جس کے تحت وہ اس بات کو ٹچ نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد ہم آپس میں بیٹھیں گے، یعنی وہ ابھی بھی اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر اگر وہ امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو پھر افغان حکومت کو تو وہ پہلی ڈمی حکومت کہتے ہیں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اتنے سارے پلیئرز اب بیچ میں آ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کو ملاتے ہوئے ایک پالیسی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کا فیصلہ ابھی سمجھوتے اور دوستانہ ماحول میں حل کرنا چاہیے، ورنہ مجھے شک ہے، میرے تحفظات ہیں کہ افغانستان پھر سے خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیے شاہزادی صاحب، ایک جو اہم بات ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت جو تمام یعنی سوویت یونین کے علاوہ تمام فورسز جو تھیں وہ ان مجاہدین کے ساتھ تھیں، لیکن جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو پھر کئی فورسز جو تھیں وہ مختلف گروپوں کو ان کی سرپرستی بھی کر رہی تھیں، حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھی۔ اب اس وقت تو صورتحال ہے، روس اور ایران کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں طالبان پر، وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، وہ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور بہت ساری سہولتیں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پھر انڈیا کا ایک کردار ہے، اس نے وہاں سرمایہ کاری کی ہے، اگرچہ وہ ہمسایہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بنتا بھی نہیں ہے تعلق، لیکن وہ سرمایہ کاری کی وجہ سے وہاں اپنے گماشتے وہ پیدا کر چکا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ طالبان کو اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ہم فاتح کے طور پر جائیں گے اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، اگر وہ قبضہ کر بھی لیں تو جس طرح پچھلی حکومت جو تھی اس کو شمالی اتحاد نے ٹکنے نہیں دیا اور مسلسل پریشان رکھا، اس طرح اب بھی پھر وہی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس وقت طالبان کو 3 ممالک نے تسلیم کر لیا تھا طالبان کی حکومت کو۔ اس وقت میرا خیال ہے وہ 3 ملک بھی، پاکستان، یو اے ای، سعودی عرب بھی شاید اس کی اگر وہ الگ سے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں شاید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں ایک لاگ لینڈ کنٹری جو ہے جس کے اپنے وسائل بہت محدود ہیں، دنیا اگر اس کو تسلیم ہی نہ کرے اور سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ حکومت کیسے چلے گی، کتنے دن چلے گی؟ سوائے خانہ جنگی کے کچھ منظر نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کہا نا، جی بالکل، نہیں میں آپ کی تائید کر رہا ہوں، میں نے اسی لیے کہا نا جی کہ صورتحال 90 کے جب اب اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جیسے آپ نے کچھ پلیئرز کا ذکر کیا، کچھ ان کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک تقسیم اور تفریق کی طرف معاملہ جائے گا، یہ آپس میں یہ فورسز پچ ہو جائیں گی، لہٰذا جو صورت بگڑے گی وہ اصل میں تو افغانستان اور افغان عوام کی بگڑے گی نا، جنہیں امن کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر اس پر چیزیں طے کرنی چاہیے۔ طالبان کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی محاذ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بات صرف نہیں ہے کہ اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ کا بنانا انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ اس کے اوپر زور دے رہا ہے، اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے اس پرابلم کے اندر تو جتنی بھی ہم نے بات چیت کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے تو انٹرم گورنمنٹ کا بنانا، اختیارات کی وہ اور آپس میں ان کو بیٹھ کے، تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کا حصہ یہ ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں کئی باریں کی جا سکتی ہے۔ ایک بات جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے لیے ایک رول بنایا گیا تھا جو مصنوعی رول تھا، اور میرے خیال میں ابھی وہ ختم ہو گیا۔ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات جاتی ہے، اور الحمدللہ کے حالات اس طرف گئے ہیں جو ساری چیزیں پاکستان کی فیور میں ہے، اور ہماری دعا ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ یہ جو بات چیت کی ہے شاہ صاحب نے کہ
کہ واقعی کہ وہاں پر اتنے سفارتی پاکستان نہیں کرے گا. یہ طالبان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے اس بار کوئی سفارتی آپ کی حمایت نہیں ہوگی اگر آپ ایگری نہیں کرتے. تو میرے خیال میں پاکستان نے پوری کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے اور امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق پیرزادہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کی حالت بگاڑنے کا اصل ذمہ دار کون ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. سپریم کورٹ نے بھی واضح احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہو گئے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ عدالتی احکامات نہیں مانے جائیں گے اور عمارتوں کو نہیں گرایا جائے گا. اسی پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نواب وسان صاحب بھی، اور جبکہ ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کرنے جا رہے ہیں عالمگیر خان صاحب. تو سب سے پہلے پھر ہم پیپلز پارٹی کا ہی موقف لے لیتے ہیں. بہت شکریہ نواب وسان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ فرمائے گا کہ وزیر بلدیات نے یہ کہہ دیا کہ عدالتی احکامات نہیں مانے جائیں گے اور عمارتوں کو مزید نہیں گرایا جائے گا، یہ موقف اپنایا گیا ہے کیونکہ عدالت نے تو یہی احکامات جاری کیے ہیں کہ کراچی شہر کو اصل حالت میں واپس لوٹایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ ہم جوڈیشلی کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ 50 سال پہلے چلے جاؤ، پرانے جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، کسی کو گھر ہے، کسی نے کسی سے لے لیا ہے، کسی کو بیچ کے کوئی چلا گیا ہے، ظاہر یہ کسی نے ایسے تو نہیں آیا ہوگا نا، ضرور کسی کی پہنچ ہوگی، کوئی کیا ہوگا، کس نے پیسے بھرے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ جو بلدیہ منسٹر ہیں ہمارے سعید غنی صاحب، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اس لیے صحیح کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے یہ کہا گیا تو لیے تو میں اس کو پریفرنس ریزائن اپنی منسٹری کو بہتر سمجھوں گا. تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا کسی کو بے گھر کرنا، کسی کو بے دخل کرنا، کسی کو گھر سے. آپ فار ایگزامپل مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کسی کے جیسے میرا گھر ہے، مجھے کوئی خالی کر دے تو میں کہاں جاؤں گا؟ ظاہر یہ کسی غریب کا بھی یہی ہوگا جو محنت مزدوری کرتا ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ عوام میں بستی بھی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بیچارے عوام غریب جو ہے ان کے کوئی تکلیف ہوں. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، ان کو تو عمارتیں کو کچھ نہیں ہوتا پر غریبوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی، اگر 500 گھر کو جو سپریم کورٹ جو کہا ہے یہ توڑوائیں گے، دیکھیں وہ تو بعد کی بات ہے، پر میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی سوچ ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ 50 سال پرانے گھر توڑو، 50 سال پرانے جو رہتا ہو اس کو ادھر سے نکال دو، اٹھا دو. تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، نوٹس دیا جائے، پھر بعد میں جو بھی ڈیسیشن ہو تو اس پہ ہو سکتا ہے. آپ اینڈ ٹائم پہ کسی کو گھر سے نکالو، بیچارہ فیملی کے ساتھ ہوگا، روزگار کرتا ہوگا، بچوں کے ساتھ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور یہ اس چیز کو ہم بالکل ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک قابل احترام ادارہ ہے، ان کو پھر ان کو لے کے آئیں اور جو دوبارہ فیصلہ کرے تو اس پہ ان غریبوں کو کنسیڈر ضرور کرے تو وہ بہتر ہوگا. باقی یہ نامناسب ہوگا کہ کسی سے گھر توڑنا، کسی کو یہ کرنا. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نامناسب ہے، اسی لیے نہیں حکومت مان رہی ہے. ٹھیک ہے، عالمگیر خان صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ جیسا کہ نواب صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں برسوں سے ان سے گھر خالی نہیں کرائے جا سکتے، تجاوزات کو گرایا نہیں جا سکتا. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، سب جانتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ قبضہ کیا گیا ہے اور غیر قانونی وہاں پر بنائے گئے گھر یا پلاٹس پر کچھ بھی قبضہ کیا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پہلے بھی ریویو میں گئے تھے جب میئر کراچی شہر میں جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اور کمرشل لینز پر جو ہے ان کا آپریشن چل رہا تھا, دکانیں گرائی جا رہی تھی. تو تب بھی ہم نے ریویو میں ڈالا تھا, لیکن وہ مسترد ہو گیا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور یہ نہ کیا جائے جب تک حکومت متبادل نہیں دے سکتی تب تک لوگوں کو اپنے کاروباری دکانوں سے بے دخل نہ کیا جائے. اب یہ جو نیا ان کے احکامات آئے ہیں, پھر سے ہم کہیں گے کہ آپ جب تک متبادل نہیں دے سکتے آپ بے گھر نہ کریں لوگوں کو. ادھر پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی ہے, ریسیشن ہے, مندی کا دور چل رہا ہے, اس میں لوگوں کو بے دخل کریں گے, مزید اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آئیں گے. دوسری چیز یہ کہ متبادل دینے کے پہلے مثال موجود ہے نیو لیاری ایکسپریس وے کے لیے. جب وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو وہاں جو علاقہ مکین تھے ان کو متبادل رہائش گاہ بھی دی اور کیش رقم بھی دی ان کو. سملرلی جو سبزی منڈی ہے, اولڈ سبزی منڈی, وہاں سے جب وہ پوری مارکیٹ شفٹ کی تو ان کو بھی متبادل جگہ دی. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسے فوری سے میرا خیال ہے ہم پھر سے میں کہوں سپریم کورٹ کے ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ججز کا احترام کرتے ہیں, لیکن کچھ جو بھی آرڈرز یا احکامات ہیں اس پہ جہاں ہیومن رائٹس, جہاں انسانی حقوق پامال ہوں گے تو ہمیں اس کا دکھ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں کہ تحریک انصاف نے یہ جتنی مہم چلی تھی انکروچمنٹ کے خلاف, اس سے تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کو میئر کراچی نے سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے تحریک انصاف کے خلاف. جہاں یعنی عالمگیر صاحب اگر تو پنجاب میں اور اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف مہم چلے تو آپ کی حکومت کریڈٹ لے کے دیکھیں جی ہم نے 50 سال 40 سال پرانے قبضے ختم کرا دیے ہیں. کراچی میں چونکہ آپ کا سیاسی مفاد ہے تو وہاں جو اگر مہم چلے تو اس کا ذمہ داری عدلیہ ہے. یعنی یہ دوہرا معیار تو نہیں ہونا چاہیے حضور. بنیادی چیز یہ ہے کہ مال مسروقہ جس سے برآمد ہوتا ہے اس کو بھی مجرم گردانا جاتا ہے. یہ جتنے قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ تھا اس وقت دکان لیتے ہوئے, مکان لیتے ہوئے, زمین لیتے ہوئے کہ ناجائز جگہ ہم لے رہے ہیں, یہ چوری کا مال ہم خرید رہے ہیں. میں نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے, میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. آپ ذرا بات کو آپ دیکھیں, سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کے بات کریں نا آپ. میں کمپلیٹ کر لوں, میں کر لوں کمپلیٹ. فرمائیں. ہاں, تحریک انصاف نے جو انکروچمنٹ پر اپنا موقف اپنایا تھا, آج بھی پنجاب گورنمنٹ کا وہ جو سرکولر ہے وہ موجود ہے, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. ہم نے 8 سے 9 جو بڑی قبضہ مافیا تھی, جو بڑے بڑے آپ کہہ لیں ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز تھے, ان کے خلاف آپریشن کیا تھا. اور ہم نے ساری انکروچمنٹ ڈرائیو ان کے خلاف کی تھی. نیچے کے غریب طبقے کو ہم نے ٹچ نہیں کیا. اور یہ تحریک انصاف کا کے پی کے میں بھی, پنجاب میں بھی یہی موقف تھا. یہاں ہماری نہ صوبائی حکومت ہے نہ بلدیاتی حکومت ہے. اور میں پھر سے کہوں, میئر کراچی نے بھی جو کیا یہ سپریم کورٹ کی احکامات کی انہوں نے جو ہے. ٹھیک ہے عالمگیر صاحب, آپ کا آگے مجھے مدیہ ایک بات کہنا دیں. دیکھیں, کوئی شخص پیدائشی مجرم نہیں ہوتا. چھوٹا چور ہی بڑا چور ہوتا ہے, چھوٹی ڈکیتی کرنے والا ہی بڑا ڈاکو بنتا ہے. یا تو یہ طے کر دیا جائے کہ اتنی چوری, اتنا قبضہ جائز ہوگا اور اس سے زیادہ کا ناجائز ہوگا. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی 5 مرلہ زمین پر قبضہ کر لے وہ جائز ہے, اگر وہ 5 کنال پر قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ شمار ہوگا. ارشاد صاحب آپ کا ٹیک آ گیا. شاہد لطیف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگر سیاسی جماعتیں ہی سارے ساتھ نہیں دیں گے پھر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں نا. ایک طرف سے تو وہی والی بات ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور دوسری طرف معاملہ قانون کا ہے. جہاں تک آپ قانون کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جن لوگوں نے یہ جو لینڈ مافیا تھا یہ بالکل اونچے درجے کے لوگ تھے, انہوں نے قبضے کیے. وقت کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا معاملہ اس سے ہے. اور پھر یہ نچلے لیول پر جن لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار چلانے تھے وہ ان زمینوں میں آ گئے, انہوں نے رقم بھی ادا کی, مگر کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہیں بھی معلوم تھا
کہ یہ جو جگہ جس پر یہ بیٹھ رہے ہیں اپنے کاروبار چلانے جا رہے ہیں یہ جگہ کو لیگل طریقے سے جائز نہیں ہے، تو اس حد تک ان کا قصور ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ تھا کہ کوشش کی جاتی کہ ان کو کوئی نہ کوئی اس کا متبادل دیا جاتا، ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل میں جو تکلیف ہوگی اور جو نقصان ہوگا وہ تو انہی چھوٹے لیول کے لوگوں کا ہوگا نا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو اپنی کمائی کر کے ایک طرف چلے گئے، وہ تو کہیں دور دور تک اب نظر نہیں آتے۔ تو جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے، جو عمارتیں آپ مسمار کر رہے ہیں، جن کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں، جن کو آپ بے دخل کر رہے ہیں، وہ یہ چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کوئی نہ کوئی متبادل جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اور جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ لہٰذا اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے ان کو بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کر دیں، جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر اس کا ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جیسے نظر ثانی کی بات ہو، جیسے یہ ہم نے بات کی انسانی ہمدردی کے تحت، اخلاقیات کے تحت یہ بات کی جائے، اور پرانے ریکارڈ کو دیکھا جائے کہ یہ لوگ کس حد تک قصوروار ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو متبادل جگہ اس کا انتظام کرنے میں کیا چیزیں تھیں جو اس میں مانے تھیں، وہ کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ سوالات ہیں نا، ان کے جوابات ملنے چاہیے۔ اندھا دھند اگر آپ کہیں گے کہ بس جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی لہٰذا یہ سب مسمار کر دو، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک نواب صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں۔ نواب صاحب آپ بتائے گا کیوں یہ سوچا نہیں گیا؟ کیونکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن تو کافی عرصے سے جاری ہے، آدھی عمارتیں گر گئیں، اب کچھ عمارتیں باقی ہیں، اب جن لوگوں کی بربادی ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے پھر کیا سوچیں؟ دیکھیں مدیہ، یہ جیسے ان کی حکومت آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا ان لوگوں نے حال کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے، ابھی بھی دیکھیں کہ ان کی اوپر حکومت ہے، پہلے ہی دن ہے اور انہوں نے تجاوزات جو آپ کے سامنے کیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر یہ قانون ہے اور کسی کو بے دخل کرنا وہ بھی قانون کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ غریب بیچارے ان کو ظاہر ہے یہ عوام کو کسی کو تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے کسی کو تکلیف تو ہوگی نا، کوئی تو سمجھدار ہوگا، تو ہم تو سب سارے جوڈیشلی سپریم کورٹ کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پر اس طریقے سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت جیسے جیسے آئی ہے اور جس طریقے سے یہ کراچی کے یا پورے ملک میں اگر ان کے لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہوگا، ایک پنجاب میں لاہور میں ایک شہر تھا، کوئی ادھر سے سارے غریبوں کی توڑ دی گئی، ایک ایم پی اے تھا یا ایم این اے تھا اس کی نہیں توڑی گئی، جو پنجاب میں ان کا پی ٹی آئی کی حکومت۔ دیکھیں یہ اپنے آپ تو سب کچھ دیکھتے ہیں کہ سوچتے ہیں پھر تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر کسی کے اوپر آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں برا بلا سے سمجھتے ہیں۔ قانون دیکھیں سب کے لیے برابر ہوتا ہے، انویسٹیگیشن بھی سب کے لیے برابر ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پارٹیوں کے اوپر یہ چل رہا ہے، یہ کیسز وغیرہ سب کچھ ایف آئی اے ہو، نیب ہو یا مختلف ادارے ہوں، یہ چل رہے ہیں، تو دیکھیں ایک یہ الگ ایک سائیڈ چیپٹر ہو گیا۔ یہ اگر ہم غریبوں کو اس طریقے سے کریں کہ کراچی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس مراحل سے گزر رہا ہے، نہیں میرے خیال میں جو یہ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے عالمگیر بات کر رہے ہیں یا اور دوست بول رہے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہے، جس طریقے سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کا دور تھا وہ آپ کو عروج پہ رہا، جب تھا یہ قبضے ظاہر ہے ان علاقوں میں تھے جو ابھی جہاں یہ 500 گھر کی بتا رہے ہیں یا اور ڈیٹیل دے رہے ہیں، تو دیکھیں یہ تب ہمارے دور میں جب یہی ساری سچویشن تھی تب یہ نہیں ہوتا تھا، ابھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی اگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں تو حل بھی سیاسی جماعتوں کے پاس ہی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔